उलमा कौन मुझे बताएंगे, मैं उनके लिए दुआ करूं, अल्लाह आपको आगे बयान की तौफीक दे। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराब, तुम्हें मिट्टी से पैदा करने वाला अल्लाह, नुत्फा पानी से बनाने वाला अल्लाह, अज़वाज जोड़े बनाने वाला अल्लाह, तहमिलु मिन उनसा तदऊ, मादा जन्म देती है या पेट में उठाते है उसका इल्म रखने वाला अल्लाह, उम्र ज्यादा मुकर्रर करने वाला अल्लाह, कम मुकर्रर करने वाला अल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। वमा यस्तविल बहरान, अगली दलील नंबर 5, इस पर लिखे बयान नेमत, बयान नेमत, बयान कुदरत भी हो चुका, बयान इल्म भी हो चुका, अब क्या आ गया बयान नेमत। वमा यस्तविल बहरान, नहीं बराबर दो समंदर, हाज़ा अज़बुन फुरात, तौहीद और शिर्क भी दो समंदर हैं। हाज़ा अज़बुन फुरात, ये मीठा है, फुरातुन प्यास बुझाने वाला है, साइगुन शराबुहु, आसानी के साथ उतरने वाला है उसका पीना, हलक से बड़ी आसानी के साथ नीचे जा रहा है, आसानी से है पीना उसका। वहाज़ा मिल्हुन, और ये खारा है, उजाज कड़वा है। व मिन कुल्लिन, और वैसे तो, इस पर लफ्ज़ लिखना है छोटा सा, वैसे तो, वैसे तो मिन कुल्लिन, हर एक से, खाते हो तुम लहमन तरिया, गोश्त ताज़ा, मछली। वमिन कुल्लिन, वैसे तो हर एक से खाते हो तुम, लहमन तरिया, गोश्त ताज़ा, मछली। वही तस्तखरिजून हिलियतन, और निकालते हो तुम जेवर, यानी मोती, हिलिया के नीचे यानी मोती लिखना है, जेवर निकालते हो यानी मोती। तलबसूनहा, पहनते हो मर्दो तुम उन मोतियों को, पहनते हो तुम मर्दो उन मोतियों को। जुमला लिखे ऊपर जी, क्या कह रहे हैं मौलाना माविया के पे आदिन, नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं। वहां तलबसूनहा पर जुमला लिखे, मर्द मोती पहन सकता है बखिलाफ सोने के, मर्द मोती। लाला हंसदा बैठे, पाक मने मेरे को न मंगे, मेहरबानी करें। हाँ, ये मोती मैंने पहना हुआ नहीं है, ये देखिए ये मोती है, ये क्या है ये। फरमाया तलबसूनहा, मर्द मोती पहन सकता है बखिलाफ सोने के। सुभान अल्लाह। माना ये जो मीठा पानी है, ये हमारे दरिया सिंध का या कराची का समंदर है, वो कड़वा है, खारा है, दोनों में मछलियां पलती हैं, दोनों में मछलियां परवरिश पाती हैं, दोनों से गोश्त हासिल होता है, दोनों से मोती निकलते हैं। सुभान, कश्तियां भी दोनों में सफर करती हैं, मीठे में भी, कड़वे में भी, दरिया में चल रही हैं, समंदर में चल रही हैं। वतरल फुल्क फीहि मवाखिरा, और देखते तो कश्तियों को उसमें, मवाखिरा चीरने वाली पानी को, मवाखिरा चीरने वाली पानी को। ले तब तगू मिन फदली, ताकि तलाश करो तुम उस अल्लाह के फजल को। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। पांचवी दलील कैसे फिट करेंगे, एक तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुनाते नहीं, लुत्फ नहीं आता। वमा यस्तविल बहरान, मीठा और कड़वा, प्यास बुझाने वाला, खारा, ये दो समंदर मिलाकर चलाने वाला अल्लाह। लहमन तरिया, दोनों में ताज़ा गोश्त, मछलियां पैदा करने वाला अल्लाह। हिलियतन, उनमें मोती पैदा करने वाला अल्लाह। कश्तियां चलाने वाला अल्लाह, तुम्हें फजल तलाश करने का मौका देने वाला अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो दावा था। सारी दलीलें फिट होंगी। झूले जो लैल, दलील अकली नंबर 6, दाखिल करते अल्लाह करीम सारी की सारी रात को दिन में। ये माना है भाई 24 घंटे दिन बन गया ना, रात के अज्जा को, रात के
अज्जा कहें, कुछ हिस्सा कहें, जो भी माना करें। दाखिल करते अल्लाह के निमरात के कुछ हिस्से को दिन में दिन बड़ा, गर्मियों में यूलिजुन नहार फिल लैल, और दाखिल करते अल्लाह दिन के अज्जा को, दिन के कुछ हिस्से को रात में, रात बड़ी सर्दियां आ गई। वसखर शम्स वल कमर, और काम में लगा दिया सूरज को और चांद को। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक चल रहा है वक्त मुकर्रर। ज़ालिकुम इन सिफात वाला, ज़ालिकुम का मुशारुन इलैह है इन सिफात वाला, जो हमने सिफतें बयान की हैं, नतीजे दलाइल। इन सिफात वाला अल्लाह है रब्बुकुम, जो तुम्हारी जरूरियात पूरी करने वाला है। लहुल मुल्क, उसी ही के लिए बादशाही है। मोना दलील को फिट कर लें, रात के अज्जा को दिन में दाखिल करके दिन बड़ा करने वाला अल्लाह, दिन के कुछ हिस्से को रात में दाखिल करके रात बड़ी करने वाला अल्लाह, सूरज को काम में लगाने वाला अल्लाह, चांद को काम में लगाने वाला अल्लाह, रब तुम्हारा अल्लाह। लहुल मुल्क, बादशाही का मालिक अल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दलील दावे पर फिट होगी। वल्लज़ीन तदून मिन दूनिही, और जिन हस्तियों को तुम पुकार रहे हो अल्लाह करीम के सिवा, मा यमलिकून मिन कितमीर, नहीं मालिक वो खजूर की गुठली के ऊपर वाले पर्दे के। माना 3 अल्फाज कुरान में आए हैं, मेरी तरफ देखें। कितमीर, खजूर की गुठली के ऊपर बिल्कुल बारीक सफेद सा पर्दा होता है, उसको कहते हैं कितमीर। दूसरा कुरान में आया है फतील, फतील कहते हैं धागे को, गुठली के बिल्कुल ना दरमियान में बारीक सा एक धागा पड़ा होता है, उसको फतील कहते हैं। और खजूर की गुठली के सिरे पर एक छोटा सा गड्ढा पड़ा होता है, नुक्ता सा, उसको नकीर कहते हैं। यहाँ पर मिन कितमीर, खजूर की गुठली के ऊपर वाले बारीक पर्दे के भी मालिक नहीं है। अब ये पर्दा अल्लाह ने क्यों बनाया? ताकि गुठली की कड़वाहट खजूर के दाने में शामिल न हो सके। ये अल्लाह ने बारीक पर्दा बना दिया, मीठी चीज नीचे नहीं आ सकती, गुठली वाली कड़वाहट उस मिठास में नहीं जा सकती। अब नीचे न देखिएगा, मेरी तरफ देखें, मेहरबानी करें। हर बात तो लिखवाना मुश्किल है मौलाना। रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह ने खजूर की गुठली के ऊपर वाले पर्दे की मिसाल क्यों दी है? अल्लाह फरमा सकता था मा यमलिकून मिन शैइन, मा यमलिकून मिन ज़र्रातिन वगैरह वगैरह, मिन कितमीर क्यों कहा? हजरत फरमाते थे खजूर का जो दाना है ना, यूं इसकी मिसाल है जैसे कब्र में मुर्दा होता है। खजूर के दाने को कब्र समझो, अंदर जो गुठली है कब्र में मुर्दा समझो, ऊपर जो बारीक पर्दा है ये मुर्दे के ऊपर कफन समझो। जिनको तुम पुकार रहे हो वो तो अपने कफन के भी मालिक नहीं। अब ये बात दोबारा नहीं आएगी, चलो लिख ले, मैं आपको लिखवा देता हूं। बकौल मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह, मियां साहब जुमला लिखना है, खजूर के दाने को कब्र समझो, अंदर गुठली कब्र में मुर्दा समझो। ऊपर बारीक पर्दा ये मुर्दे पर कफन समझो। जिनको तुम गैबाना पुकार रहे हो वो तो अपने कफन के भी मालिक नहीं। अब 2 दलीलें देता हूं फिक्का में से। इस मकाम पर उलमा ने लिखा, आप सर उठाएंगे तो मैं अर्ज करूंगा। नंबर 1, एक मिसाल ये है, एक आदमी जा रहा था, गर्मी का मौसम था, यहां गिरा, मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूं, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। सारे बाजार वाले जमा हो गए, पता करो कौन है भाई, कोई पता नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं है जी, ऐलान करवाए, कोई वारिस कोई नहीं है जी। अब क्या करें भाई? अब इसको गुस्ल देना है, कफन देना है, जनाजा पढ़ना है, वगैरह वगैरह। कब्र
दुकानदारों ने कहा जी चंदा करो, कफन महंगा हो गया, 2000 रुपए का है, सब ने चंदा इकट्ठा किया, 100 रुपया 50 रुपया। दुकानदारों ने कहा ये ज़कात के पैसे हैं, ज़कात के पैसे कफन में नहीं लग सकते। क्यों? ज़कात के लिए शर्त है दूसरे को मालिक बनाना, और ज़कात के पैसे कफन में इसलिए नहीं लग सकते कि मुर्दा अपने कफन का मालिक नहीं होता। नंबर 2 मिसाल अवाम को सुनानी है। एक बंदा फौत हुआ, उसको जनाजा पढ़कर हमने दफन कर दिया, रात का वक्त हुआ, चोर पहुंच गए, कब्र खोदी, कफन उतार रहे थे, ऊपर से बंदे आ गए, उन्हें पकड़ लिया। है इतना बड़ा जुल्म भाई, मुर्दे का कफन उतार रहे हो, चोरी कर रहे हो। सुबह पकड़कर काजी की अदालत में पेश किया, हम जी गवाह हैं, हमने आंखों से देखा है ये मुर्दे का कफन चोरी कर रहे थे। अब कफन चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। क्यों नहीं काटा जाएगा? हाथ उस चोरी में काटा जाता है जहां कोई चीज का मालिक मौजूद हो। कादी जो सजा देना चाहे, जुर्माना करे, कोड़े लगाए, मैं मिसाल दे रहा हूं ऐसे समझाने के लिए, जो सजा देना चाहे उसकी मर्जी। हाथ कफन चोर का नहीं काटा जाएगा, इसलिए हाथ उस चोरी में काटा जाता है जहां कोई चीज का मालिक हो, और मुर्दा अपने कफन का मालिक नहीं है। अब चले तो हजरत ने ठीक फरमाया ना, जिनको तुम पुकार रहे वो तो अपने कफन के भी मालिक नहीं है। इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो, इस पर लिखे मोना इल्लत बराए मा कबल, इल्लत बराए मा कबल, अगर तुम उनको पुकारो, ला यस्मऊ दुआकुम, वो तुम्हारी पुकारे जरूर सुनेंगे। लाला तुसे ना की थी, मेहरबानी कर यार, इजाजत वो नहीं देती, लाला मुकाबला मेरे साथ करता है, मेहरबानी कर यार। इन तदूहुम, अगर तुम उनको पुकारो, यस्मऊ दुआकुम, वो सुनेंगे तुम्हारी पुकारों। मियां से बादशाह बंदे हो, मन ही न करने दे, मैं कहूं कमाल हो गई है यार, वाह भाई वाह, बड़ा अफसोस है यार। अगर तुम उनको पुकारो, यस्मऊ दुआकुम, वो सुनेंगे। अच्छा ला भी है, अच्छा ला है, ठीक। अगर तुम उनको पुकारो वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी पुकारों को। अब इससे ज्यादा साफ आयत क्या हो सकती है? लोग कहते तो बुतों वाली आयतें पढ़ते हो, सूरत फातिहा खोलें। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मैं अवाम को ये मिसाल बताया करता हूँ, आसान है ना इसका समझना। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सफा नंबर 2, सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लजीना, रास्ता उन बुतों का जिन पर तूने इना मियां से माना ना करने दे, कमाल करने दो। रास्ता उन बुतों का जिन पर तूने, माना बलोचिस्तान क्या माना है? रास्ता उन बुतों का ना, रास्ता उन लोगों का। तो यही अल्लज़ीना तो यहां आया हुआ है, अल्लज़ीना तदूना मिन दूनिही, वहां लोग मुराद हैं, यहां बुत मुराद हैं। कमाल है। इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो नहीं सुनेंगे वे तुम्हारी पुकारे। ये तो नहीं फरमाया दूर से नहीं सुनेंगे और कब्र पर खड़े होकर पुकारो तो सुन लेंगे, ये तो फर्क नहीं किया कुरान ने। वलऊ समेऊ इंतिफाए सानी बसबब इंतिफाए अव्वल नहमीर, और बड़ी किताब का हवाला नहीं देता, नहमीर का तो दे दूं ना, छोटी है हर किसी ने पढ़ी होगी। इंतिफाए सानी बसबब इंतिफाए अव्वल, वलऊ समेऊ, अगर बिलफर्ज सुन भी लें, मस्तजाबू लकुम, नहीं कबूल कर सकेंगे वास्ते तुम्हारे, यानी जवाब नहीं दे सकेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे। व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, मौना जुमला लिखे एक, पुकार जबान से होती है, पुकार जबान से होती है, इसी तरह सलाम व कलाम ये भी जबान से होते हैं। जब वो जबान वाली पुकार नहीं सुनते
تو زبان والا سلام و کلام کیسے سنیں گے؟ میاں صاحب پکار کیڑی شہر نال ہوندی ہے؟ زبان نال. زبان والی پکار نہیں سن دے تے سلام تو زبان نال ہے، کلام ہی تو زبان نال، ایک ہی میں سن دین. مولانا جملہ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا. پکار زبان سے ہوتی ہے اور سلام یہ آنکھوں سے ہوتا ہے. سلام آنکھوں سے ہوتا ہے، کلام جو ہے یہ کانوں سے ہوتا ہے. کمال ہے بھائی، پکار زبان والی نہیں سنتے اور زبان والا سلام اور کلام سن لیتے ہیں. عجیب بات ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، نہیں خبر دے گا تجھ کو مثل خبر رکھنے والے اللہ کے. جو اللہ خبر دے رہا ہے ایسی خبر تمہیں کوئی نہیں دے گا. آئیے مولانا سورۃ یونس آیت نمبر 28. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، صفحہ کھولیں جی 191، بالکل آخری سطر، صفحہ 191 عدد نمبر 28. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم فرمائیں گے ان کو جو شرک کرتے رہے مشرکو، مَكَانَكُمْ أَلْزِمُوا مَكَانَكُمْ، لازم پکڑو تم اپنی جگہوں کو، ٹھہر جاؤ تم. وَشُرَكَاءُكُمْ، اور تمہارے شریک بھی دونوں ٹھہر جاؤ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پر جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان. پیر ایک طرف، مرید ایک طرف، نیک بندے ایک طرف، انبیاء کرام اولیاء کرام بزرگان، یہ مشرک ایک طرف. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. یہ کرتے تو تھے، مشرک عبادت کرتے تو تھے، وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ گواہ کافی ہے. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یقیناً ہم تمہاری باتوں کو جاننے والے تھے. یہ غافلین کا معنی ہمیں پتہ تھا قبر پر چڑیا بیٹھی ہے یا چڑا، ہمیں پتہ تھا. غافلین کا معنی ہمیں پتہ تھا فلاں بندہ آیا ہوا ہے، ہمیں پتہ. یہ غافلین کا یہ معنی ہے. واہ بھائی واہ، ہمیں پتہ نہیں تھا. 26واں پارہ پہلا صفحہ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، صفحہ 453 آیت نمبر 5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا موحد کون ہے؟ یہ معنی ہے. واہ بھائی واہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتے اللہ کریم کے سوا. من ان کو لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو نہیں قبول کر سکتے، نہیں جواب دے سکتے واسطے اس کے قیامت کے دن تک. کیوں؟ وہم من دعائہم غافلون، وہ ان کی پکاروں کو جاننے والے ہیں، ان کو پتہ ہے. غافلون کا معنی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے بت، کانوا لہم اعداء، الناس کا معنی بت، یہ بتوں والی آیتیں ہیں. بت جمع کیے جائیں گے، کمال نہیں ہو گئی؟ ہائے ہائے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، ہو جائیں گے وہ اللہ کے نیک بندے ان مشرکوں کے دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. آؤ مولانا، یہاں شرک کا فتویٰ لگایا اور سورۃ الرعد میں کفر کا فتویٰ لگایا. آ جائیں جی 13واں پارہ آیت نمبر 14 سورۃ الرعد جی. صفحہ کھولیں 226، صفحہ 226. لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق
والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں جواب دے سکتے وہ ان کو ذرا برابر، قبول نہیں کر سکتے یہ جو پکار رہے ہیں۔ کیسے مثال ہے مگر کباسط کفیہ، مثل اس بندے کے جو پھیلانے والا ہے کفیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو پھیلانے والا الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ تاکہ پہنچ جائے وہ پانی اس کے منہ کو، وما ہوا ببالغی نہیں وہ پہنچنے والا اس بندے تک۔ میری طرف دیکھیے گا، کنویں کے کنارے پر کھڑا ہو کر پیاسا بندہ ہاتھ لمبے کر کے پانی کو بلا رہا ہے، پانی پانی آ تیری مہربانی میرے منہ میں آ۔ فرمایا ما ہوا ببالغی، پانی اس کے منہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ پانی سنتا نہیں، پانی کو پتہ نہیں۔ فرمایا جو اللہ کے بغیر دوسروں کو غیبانہ پکار رہے ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہے جیسے پانی نہیں سنتا وہ ان کی غیبانہ پکارے نہیں سنتے، جس طرح پانی نہیں جانتا وہ ان کی غیبانہ حالات کو نہیں جانتے۔ غیر اللہ کو پکارا تو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں پکارنا کافروں کا مگر بیچ گمراہی کے، ان کا پکارنا بے اثر ہے، غیر اللہ کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی ضلع سرگودھے کا دوست ہے ہاتھ کھڑا کرے، یا جو سرگودھے سے آئے ہیں دوست، سرگودھا کے مدارے سے، بیٹا ڈرتے کہ وہ خدا کے بندے؟ میری طرف دیکھیں، سرگودھا کی تحصیل ہے ساہیوال، یہ قریب ہے، تو ساہیوال میں ایک ہندو تھا وہ مسلمان ہوا، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، پھر حضرت نے اس کا نام عبداللہ رکھا، شیخ عبداللہ اس کو کہتے تھے، حضرت کے پاس رہتا تھا۔ تو ایک دن اس نے حضرت کو کہا حضرت آپ بہت سختی نہیں کرتے؟ کیسے بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی پکار کرتا ہے وہ کافر ہے، جو غیر اللہ کی غیبانہ پکار کرتا ہے نا وہ کافر ہے، آپ سختی نہیں کرتے بہت؟ آپ نے فرمایا عبداللہ تو حافظ ہے؟ انہوں نے کہا جی حافظ ہوں۔ فرمایا پڑھ لہو دعوت الحق، انہیں پڑھنی شروع کی۔ اب حضرت کو سنا رہا ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دون لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین۔ یہاں پہنچا نا، حضرت نے اوپر دیکھا، حضرت نیچے دیکھ رہے تھے نا، وہ پڑھ رہا تھا، حضرت اوپر اس کی طرف دیکھا، وما دعاء الکافرین، کہا نا، حضرت نے دیکھا، بس حضرت میں سمجھ گیا غیر اللہ کی غیبانہ پکار کرنے والا کافر ہے، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ بس آگے نہ بڑھ، حضرت نے کہا آگے نہ بڑھ، آگے بس آگے نہ بڑھ، اتنے تک کافی ہے۔ جو غیر اللہ کی غیبانہ پکار کرے وہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہ کہے اور کافر نہ سمجھے، حوصلہ بڑھ، آگے نہ بڑھ، اگو تے نہ بدھ بہوں۔ حضرت نے کہا اگا نہ بدھ، بس فی الحال یہاں سٹاپ کرو۔ تو یہ غیر اللہ کی پکار کرنے والے پر جو غیبانہ پکار کر دے، وہاں شرک کا فتویٰ، یہاں کفر کا فتویٰ۔ سورۃ مومنون میں بھی کفر کا فتویٰ گزرا تھا۔ آئیں آخر پر، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، صفحہ 316۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو بندہ پکارتا ہے اللہ کریم کے ساتھ اور الہ کو، لا برہان لہو بھی، میں نے لکھوایا تھا لا برہان برہانا منزلا، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، بہی اس پکار والے مسئلے کے ساتھ، فانما بچ نہیں سکتا، پکی بات ہے اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ضرور ہوگا۔ غیر اللہ کی غیبانہ پکار کی تو ہو گیا کافر، انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً شان یہ ہے نہیں کامیاب ہو سکتے ایسے کافر لوگ۔ ایسے لکھوایا تھا مولانا، ایسے جو غیر اللہ کی غیبانہ پکار کریں۔ آ جاؤ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ عقلی دلیل آ گئی ساتویں، اے وہ لوگو انتم الفقراء، تم محتاج ہو الی اللہ، اللہ کریم کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ کریم بے پرواہ ہے لیکن الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے،
مولانا جملہ لکھیں، فقر اللہ، اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا ہے، فقر اللہ ممدوح، ممدوح مانا قابل تعریف، تعریف کیا ہوا۔ نمبر 2 فقر الناس مذموم، کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ بندہ اللہ کے در کا محتاج بن کر رہے، یہ تو بڑی قابل تعریف بات ہے، اور لوگوں کے در کا محتاج بن جائے، جگہ جگہ ہاتھ پھیلاتا پھرے، یہ مذموم ہے۔ ایک حدیث پاک کے لفظ نے وہ بھی لکھ لیں، قاد الفقر ان یکون کفرا، قاد الفقر ان یکون کفرا۔ میں نمبر 2 مراد ہے، مولانا سمجھ لیں اس کو، حدیث پاک میں آیا قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ تو اس فقر سے مراد، محتاجی سے مراد نمبر 2 محتاجی ہے، انسانوں والی محتاجی۔ انسان غریب ہو جائے، بھوکھا، مسکین، محتاج، در در پر ہاتھ پھیلاتا پھرے، تو یہ محتاجی انسان کو کفر کے قریب کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے پروفیسر محمد یوسف صاحب، بڑے دیندار مہربان، وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنے کوارٹر کا، ان کو سرکاری کوارٹر ملا ہوا تھا، پروفیسر تھے کالونی میں، پینٹ کروا رہا تھا مزدوروں سے، تو میں قریب کھڑا تھا، ایک مزدور نے کہا بڑے غصے کے انداز میں، اور نے کہا اللہ کو ہم ملتے تھے غربت دینے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا اللہ کو، اللہ اس کو غربت دیتا، ہمیں غریب مسکین بنا دیا۔ پروفیسر کہتا میں وہاں سے ہٹ گیا، بھئی یہ تو کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے، یہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیری اور محتاجی انسان کو کفر کے قریب کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بندہ کفریہ کلمات کہنے لگ جاتا ہے۔ تو اس فقر سے کون سا فقر مراد ہے؟ فقر الی الناس، باقی اللہ کے در کا فقیر بن کر رہنا یہ تو بڑی قابل تعریف بات ہے۔ اب مولانا ایک اور جملہ لکھیں انتم الفقراء کا، اللہ اللہ، انسان وجود، بقا، فنا، تمام حاجات میں اللہ کا محتاج ہے۔ آگے خیال سے لکھیے گا، وجود، پھر لکھنا ہے وجود، بقا، فنا۔ میں تو محتاجی ظاہر ہے، جن چیزوں میں بظاہر اختیار معلوم ہوتا ہے، مثلا بولنے، چالنے، دیکھنے، سننے، چلنے پھرنے میں ان میں بھی ایک ایک حرکت اذن الہی کی محتاج ہے۔ اس جملے پر غور کیا ہے علماء کرام نے، وجود میں تو ہم محتاج ہیں، باقی رہنے میں محتاج ہیں، فنا ہونے میں محتاج ہیں، بظاہر چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں بندے کا اختیار نظر آتا ہے، مرضی سے کھا رہے ہیں، مرضی سے پی رہے ہیں، مرضی سے چل رہے ہیں، مرضی سے دیکھ رہے ہیں، نا ان میں بھی ایک ایک حرکت کے اندر ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ چاہے، دیکھا یکدم فالج ہوا، بندہ بے حس ہو گیا، بولنے سے گیا، یکدم ایسی کوئی تکلیف آئی، انسان کی آنکھوں نے کام چھوڑ دیا۔ بے شمار واقعات ہم نے دیکھے، ہمارا دوست تھا نوجوان، بیٹھا تھا، نظر چلی گئی، گئے سرگودا چیک کرایا، بلڈ پریشر تیز ہوا ہے، نظر گئی۔ تو بندہ ان چیزوں میں جن میں بظاہر اختیار معلوم ہوتا ہے، بظاہر، لیکن
ان میں بھی ایک ایک حرکت کے اندر انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اب ایک اور جملہ لکھ لیں، اقسام فقراء، فقیروں کی قسمیں آپ کو لکھوا دوں۔ اقسام فقراء، نمبر 1 فقیر حریص، جو ہر وقت لوگوں سے مانگے، جلدی کریں، جو ہر وقت لوگوں سے مانگے۔ نمبر 2 معتر، یہ آپ نے سورۃ حج میں بھی لفظ پڑھا تھا، معتر، جو بار بار سامنے آئے، جو بار بار سامنے آئے کہ ملنے آیا ہوں، مقصد مانگنا ہو۔ نمبر 3 قانع، کناف سے قانع عین نکالنی ہے نا، میں سب تو کاری ہو۔ قانع، قانع کس کو کہتے ہیں لکھ لیں، جو بھی ملے صبر کرے۔ نمبر 4 طامع، تما سے پا، میں کیسے قاری تو نہیں ہوں میں، طامع، تما سے گھر بیٹھ کر لالچ کرے۔ طامع کس کو کہتے ہیں، گھر بیٹھ کر لالچ۔ نمبر 5 زاہد، اس کو کچھ دو تو ناراض ہو جائے۔ یہ 5 قسمیں آپ کو بیان کر دی۔ او مولانا، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، نمونہ غنا، ثانا واللہ هو الغنی، بے پرواہ ہے۔ اب نمونہ غنا، عنوان لکھنا ہے نمونہ غنا، اگر چاہے اللہ لے جائے تم کو، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے مخلوق نئی، اللہ چاہے تم مشرکوں کو تباہ و برباد کر دے، تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں یہ بات اللہ کریم پر کچھ مشکل۔ عزیز کا معنی مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ معنی کیا بے عزیز کچھ مشکل۔ ولا تذر وازرۃ وزر اخری، تخفیف اخروی، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ اس پر مولانا لکھ لیں مراد گناہ، گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بندہ دوسرے کا۔ سامنے جملہ لکھیں، اس کا تعلق ذاتی عمل سے ہے، ورنہ جرم میں اعانت، تعاون کرنا، ورنہ جرم میں اعانت یعنی اغوا و اضلال، تو خود ایک مستقل جرم ہے۔ وہاں جملہ سمجھ آیا ہے، بندے نے کسی کو گمراہ کیا، یہ ایک مستقل جرم ہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اس کے لیے لکھیں ترقی، اگر تدعو بلائے مُثْقَلَةٌ کوئی بوجھل، إِلَىٰ حِمْلِهَا طرف بوجھ اٹھانے کے، اگر کوئی پکارے بوجھل، إِلَىٰ حِمْلِهَا طرف اس بوجھ کے اٹھانے کے، میرے بوجھ کو اٹھوا دو، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، نہ اٹھوایا جائے گا اس میں سے ذرا برابر، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر ہو بلایا ہوا قریبی رشتہ دار۔ ایک آدمی ہے، اس نے 1,00,000 گناہ اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت میں وہ کسی کو کہے بھئی میرے 1,00,000 گناہوں میں سے چلو 1,000 تم اٹھا لو، جس کو بلا رہا ہے وہ قریبی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس کے گناہ نہیں اٹھائے گا، سارے خود اٹھانے ہیں۔
انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بشارت پکی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بن دیکھے۔ آپ تو سب کو ڈراتے تھے، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، سارے جہان والوں کے لیے نذیر تھے۔ یہاں فرمایا آپ ان کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں۔ مولانا اوپر لکھ لیں انذار نافع، انذار نافع کیا مطلب؟ للعالمین نذیرہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے ڈرانے کا فائدہ اس کو ہوگا جو رب سے ڈرنے والا ہو۔ مقام حل ہو گیا مولانا؟ ہاں نہ بھی نہیں کرتے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یخشون ربہم پر لفظ تو لکھ لیں، حال قلب، یہ دل کا حال ہے، رب سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اس کے اوپر لکھیں حال قالب یا حال جسم، جسم کا حال، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ اور جو بندہ پاک ہو گیا، اوپر لکھیں از شرک، شرک سے پاک ہو گیا، فَإِنَّمَا پکی بات ہے وہ پاک ہو رہا ہے لِنَفْسِهِ واسطے اپنے فائدے کے، اپنی جان کے فائدے کے لیے پاک ہو رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا۔ شرک سے پاک نہ ہوا، اللہ کے پاس لوٹنا ہے، پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ توحید اور شرک کے درمیان تفرقہ بیان کرنے کے لیے مثالوں کا ذکر۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى قلم ہاتھ میں رکھیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا، اعمیٰ پر مشرک، بصیر پر موحد، اعمیٰ پر مشرک، بصیر پر موحد۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، مشرک اور موحد برابر نہیں۔ ولا الظلمات ظلمات کے نیچے لکھیں کفر و شرک، اندھیرے برابر نہیں، کفر و شرک۔ ولا النور روشنی برابر نہیں، نور کے نیچے لکھیں توحید، توحید والی روشنی، شرک اور کفر والے اندھیرے برابر نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور اور نہ سایہ اور نہ دھوپ برابر ہیں۔ ظل کے نیچے لکھیں جنت، حرور کے نیچے جہنم۔ چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات اللہ یوں فرما سکتا تھا، کان میری طرف، نگاہیں قرآن کی طرف، نہیں برابر۔ ما یستوی اندھا اور آنکھوں والا، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں۔ ولا الاحیاء ولا الاموات یوں بھی ہو سکتا تھا زندے اور دوبارہ ما یستوی ذکر کیا، اس میں کیا اراد ہے؟ اللہ کو پتہ تھا، ورنہ آیتوں کو دیکھنا، اندھا اور دیکھنے والے میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، اندھیرے اور روشنی میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، ولا ذل دھوپ اور چھاؤں میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو پتہ تھا جھگڑا ہونا ہے زندہ اور مردے والے مسئلے میں، اس لیے دوبارہ ذکر کر دیا۔ ما یستوی وہ تین مانتے ہو جی، اللہ مانتے ہیں، آنکھوں والا اندھا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، یہ مانتے ہو تو چوتھی بھی مان لو، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں۔ زندے چلتے ہیں مردے چلتے نہیں، زندے کھاتے ہیں مردے کھاتے نہیں، زندے پکڑتے ہیں مردے پکڑتے نہیں، زندے چلتے پھرتے ہیں مردے چلتے پھرتے نہیں، زندہ سنتے ہیں مردے بھی سنتے ہیں برابر۔ اللہ کہتے ہیں برابر نہیں، زندہ دیکھتے ہیں مردے بھی دیکھتے ہیں، اب تو ہو گئے برابر، اب تو برابر ہو گئے۔ زندہ دیکھتے ہیں، زندہ سنتے ہیں، زندہ جو ہے بولتے ہیں، لیکن مردے اگر سنتے ہیں بولتے ہیں پھر تو برابر ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اس پر لکھیں احیاء کے اوپر مولانا موحد، اموات پر لکھیں مشرک۔ میں معنی کر رہا ہوں پھر حاشیہ لکھتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء یقیناً اللہ کریم سنا دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی کا تو کسی کو پتہ چلتا نہیں ہونا، یہ ہے بیان قدرت، لکھ لیں بیان قدرت۔ ان اللہ یسمع من یشاء بیان قدرت، اللہ کی قدرت، جس کو چاہے سنا دے، جو چاہے سنا دے، جس وقت چاہے سنا دے۔
اللہ کی مرضی کا تو پتہ کہ چلتا نہیں. وما انت بمسمن کے نیچے لکھے بیان قانون. قانون کیا ہے؟ وما انت بمسمن، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے من فی القبور، ان کو جو قبروں میں ہیں. فرق نہیں کیا فلاں ہے فلاں نہیں ہے، فلاں کو سنا سکتے ہو فلاں کو نہیں. ان انت الا نذیر، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ڈرانے والے ہمدردی کی وجہ سے. آپ اتنی ہم نے مثالیں بیان کر دیں، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے، آپ کا کام ڈرانا ہے میرے پیغمبر، آپ کا کام منوانا نہیں. اب مونا حاشیہ لکھیں یہ ما یستوی الاعمی ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الاموات، یہ لا کا تکرار ہے. لکھیں جی لا برائے تاکید نفی اور اس کی تکرار مزید تاکید کے لیے ہے. نمبر 2 جملہ لکھیں جی، آیت کو دیکھ کر لکھنا ہے علماء کرام نے. یہ لفظ لکھنے ہیں ولا الاحیاء، ولا الاحیاء عبارت بنے گی، ولا الاحیاء ولا الاموات نہیں کہا. جیسے ابھی میں نے عرض کیا ہے یوں ہوتا ولا الظل ولا الحرور ولا الاحیاء ولا ما یستوی، دوبارہ کیوں لائے؟ ولا الاحیاء ولا الاموات نہیں کہا. اشارہ ہے کہ زندہ اور مردہ کے درمیان کامل منافات ہے. کامل منافات، بالکل نفی ہے مکمل طور پر. زندہ کی صفتیں مردے میں نہیں ہیں، کامل منافات. کوئی بھی بیت ایسا نہیں جو ادراک میں کسی زندہ کے برابر ہو. حوالہ لکھ لیں کبیر امام رازی کا حوالہ ہے. اب اسی آیت کا ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، لکھیں اشکال. یا پہلی تشبیہ اعمی بصیر والی درست ہے، یا احیاء اور اموات والی درست ہے. کیونکہ اعمی اور بصیر کا فرق کم ہے، صرف دیکھنے میں. اور زندہ اور مردہ کا فرق بہت زیادہ ہے. میں جواب بعد میں عرض کروں گا، میں گزارش کرتا ہوں ذرا میری طرف دیکھیے. بغیر دیکھنے کے بات نہیں سمجھ آئے گی. مشرک اعمی ہے، اندھا. مشرک مردہ ہے. موحد دیکھنے والا ہے، موحد زندہ ہے. 2 تشبیہیں مولانا سامنے آ گئیں. موحد دیکھنے والا، مشرک اندھا. موحد زندہ، مشرک مردہ. اب یہ جو تم نے مثالیں دی ہیں، 2 تشبیہیں دی ہیں، اس پر ہمارا سوال ہے. بہت باریک بات ہے، آپ کے دیکھنے سے کام بنے گا. اندھا اور دیکھنے والا، ان کا فرق کم ہے. دیکھنے والا اندھا، دونوں کھاتے ہیں، دونوں پیتے ہیں، دونوں چلتے ہیں، دونوں بولتے ہیں، صرف آنکھوں کا فرق ہے نا.
اندھا دیکھ نہیں سکتا اور بینا دیکھ سکتا ہے، ان میں فرق کم ہے، باقی تو سب کچھ برابر ہے۔ اور مردہ اور زندہ ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی ایک بھی چیز ان کی نہیں ملتی۔ اب میری طرف دیکھیں، اب میں اشکال پیش کرتا ہوں جو میں نے آپ کو لکھوایا۔ یا تو کہو کہ مشرک اندھا ہے اور موحد دیکھنے والا ہے، تو مشرک اور موحد میں فرق تو ہے لیکن کم ہے۔ یا تو کہو مشرک اور موحد میں فرق ہے لیکن اندھے اور بینے والا فرق ہے، کم فرق ہے۔ اور یا کہو کہ مشرک مردہ ہے اور موحد زندہ ہے، یہ مثال دو گے تو اب تو زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو یا تمہاری پہلی تشبیہ ٹھیک ہے یا تمہاری دوسری ٹھیک ہے، دونوں کٹھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ پہلی تشبیہ کہتی ہے مشرک اور موحد کا فرق تھوڑا ہے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے کا فرق ہوتا ہے، بھئی صرف وہ دیکھ نہیں سکتا، یہ دیکھ سکتا ہے۔ اور یہاں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں مردہ کہاں زندہ، کہاں موحد کہاں مشرک، یہاں فرق زیادہ ہے اور پہلی تشبیہ میں فرق کم ہے۔ اب یا تشبیہ تمہاری پہلی ٹھیک ہے یا دوسری ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے کیا لکھوایا آپ کو اشکال، اب پڑھیں۔ یا پہلی تشبیہ عام اور بصیر والی درست ہے اور یا احیاء اور اموات والی درست ہے۔ کیوں؟ عام اور بصیر کا فرق کم ہے اور احیاء اور اموات اس کا تو فرق بہت زیادہ ہے۔ جواب لکھیں۔ مشرک اور موحد کا فرق اعمیٰ اور بصیر والا ہے۔ اس سے زیادہ ہو تو انکار نہیں۔ جواب سمجھ آیا ہے؟ اتنا فرق تو مانو نا، جیسے اندھے اور دیکھنے والے کا ہوتا ہے، اس سے اگر زیادہ ان میں فرق ہو تو اس کا انکار زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے مردے اور زندے کا ہے۔ یہ اب مونا اور حاشیہ لکھواتا ہوں اسی آیت کا، لکھیں جی۔ نمبر 1، اعمیٰ اور بصیر میں موحد اور مشرک کی ذات کی مثال۔ نمبر 2، ولا الظلمات ولا نور میں موحد اور مشرک کے مذہب کی مثال۔ نمبر 3، ولا الظل ولا الحرور میں موحد اور مشرک کے نتیجے کی مثال ہے۔ اعمیٰ اور بصیر میں ذات کی مثال، ولا الظلمات ولا نور میں دونوں کے مذہب کی مثال۔ موحد کا مذہب روشنی ہے، نور ہے، اور مشرک کا مذہب اندھیرے اندھیرے ہیں۔ اور مشرک کی ذات یہ اندھا ہے، موحد کی ذات یہ دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مشرک کو دھوپ نصیب ہوگی، گرمی نصیب ہوگی جہنم کی، اور موحد کو سایہ جنت والا نصیب ہوگا۔ آ جاؤ مولانا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ سورۃ یونس کھولیں، آیت نمبر 31، آیت نمبر 31۔ مولانا کھولیں 192 صفحہ، جلدی کریں، 2 3 ساتھی مل جائیں۔ آیت نمبر 31، قل من یرزقکم من السماء والارض، فرما دیجیے میرے محبوب کون روزیاں دیتے ہیں تم کو آسمانوں سے اور زمین سے۔ اچھا چلو، امن یملک السمع، من یا، چلو یہ بتا دو کون مالک کانوں کا اور آنکھوں کا، کون نکالتے زندہ کو مردہ سے اور زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے۔ ومن یدبر الامر، کون تدبیریں کرتے جہان کے کاموں کی۔ امر الف لام عوض مضاف الیہ کہ امر العالم۔ فسیقولون اللہ، ان قریب جواب دیں گے اللہ۔ فقل فلا تتقون، فرما دیجئے کیا آپ شرک سے نہیں بچتے
سمجھتے ہو فذالکم اللہ ربکم الحق ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے الحق الحق اللہ رب حق اللہ رب سبق میں دیکھیں انا ارسلناک بالحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پارے پر آئے سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے یہ صفحہ ہے 46 صفحہ 46 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں کوئی سر و پکار کے لائق نہیں الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ القیوم ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ خود بخود قائم اللہ یہ مسئلہ مان لو یہ قرآن کا مسئلہ ہے اور قرآن نزل علیک الکتاب بالحق اتاری اللہ کریم نے آپ پر تھوڑی تھوڑی کتاب بالحق قرآن کتاب حق قرآن اللہ رب حق آپ سے سلم رسول حق اور قرآن کتاب حق 26واں پارہ کھولے مولانا سورت کا نام سورت الفتح هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یہ صفحہ ہے 464 آیت نمبر 28 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق واللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر ہدایت ودین الحق حق والا دین دے کر اللہ رب حق نمبر 2 آپ رسول حق قرآن کتاب حق اسلام دین حق او مولانا 10واں پارہ سورت کا نام سورت الانفال مکمل ہو رہی ہے سورت الانفال والذین آمنوا صفحہ کھولے 169 یہ سب جلدی کرو 169 دفعہ سورت الانفال نامہ پارہ آیت نمبر 73 کے بعد 74 مکمل ہو رہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں مہاجرین والذین آووا ونصروا وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور تعاون کیا نصرت کی اولئک هم المؤمنون حقا یہی تو ہیں ایماندار حق صحابہ کرام ایماندار حق مہاجرین و انصار ایماندار حق او مولانا 13واں پارہ یہاں قرآن پاک کا انداز سورت کا نام ہے سورت الرعد ابھی حوالہ کھولا تھا صفحہ 226 آیت نمبر 14 لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق اب میری طرف دیکھیں مہربانی کریں یہ میری انگلیاں نمبر 1 اللہ رب حق نمبر 2 آپ سے سلم رسول حق نمبر 3 قرآن کتاب حق نمبر 4 اسلام دین حق نمبر 4 صحابہ مومن حق لیکن یہ 5 حق ماننے کا فائدہ تب ہوگا عقیدہ یہ رکھو لہو دعوت الحق یہ عقیدہ ہوگا سچی پکار صرف اللہ کا حق ہے پھر یہ 5 حق ماننے کا فائدہ ہے یہاں انداز کیا ہے انا ارسلناک بالحق یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ یہ جو آپ ڈرا رہے ہیں نا میرے پیغمبر یہ آپ کا ڈرانا آپ کی طرف سے نہیں ہماری طرف سے ہم نے بھیجے آپ کو بالحق حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے اور یہ ڈرانا کوئی انوکھا تو نہیں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور نہیں کوئی امت مگر گزرے اس میں ایک ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے مولانا سامنے جملہ لکھیں جلدی کریں نبی کا کام بیان کرنا ہے کوئی کافر نہ سنے تو نبی کا کیا اختیار جن کو ایمان دینا ہے ان کو ملے گا
جن کو ایمان دینا ہے ان کو ملے گا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ تسلیمہ تخفیف دنیاوی، اگر جھٹلا دیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزا مقدر تو غم نہ کرو، تو غم نہ کرو. کیوں؟ فقد علت، پس آگی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. جہاں تو ہم آئے تھے ان کے بعد ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر، بینات کے نیچے معجزات، وبالزبر، 7 صحیفوں کے صحیفے بھی لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور 7 کتاب روشن کے. زبر سے مرادیں چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے وہ بھی لائے تھے رسول، بڑی کتاب بھی لائے. ثم اخذت الذین کفروا، ثمر تکذیب، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا. پس کیسے تھا نکیری، عذاب میرا، سزا میری. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، دلیل عقلی نمبر 8، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ رویت قلبی، یقینا اللہ نے اتارا بلندی سے پانی. فاخرجنا به، پس نکالے ہم نے پانی کے ذریعے ثمرات، میوے، مختلف الوانها، مختلف ہونے والے اس کے رنگ، کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے، مالٹا سرخ ہے، کیلے کو دیکھو رنگ اور ہے، انگور کا اور ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ، اور پہاڑوں میں سے کئی ٹکڑے ہیں، جُدَدٌ ٹکڑے، بِیضٌ سفید، وَحُمُرٌ اور سرخ، مختلف الوانها، مختلف ہونے والے ان کے رنگ. جو سفید ہیں ان میں بھی کئی رنگ ہیں، کوئی ہلکا سفید ہے کوئی زیادہ سفید ہے، اور جو سرخ ہیں ان میں بھی کئی رنگ ہیں، کوئی ہلکا سرخ ہے کوئی زیادہ سرخ ہے کوئی درمیانہ سرخ ہے. وغرابیب و سود، مونا غرابیب و سود جو ہے نا، غرابیب صفت اور سود موصوف مؤخر، اور کالے ہیں، غرابیب سخت کالے، کئی پہاڑ سود کالے، غرابیب سخت سیاہ سخت کالے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، سبحان اللہ، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ اور جانداروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور جانوروں میں سے، باقی جاندار انسان، وَالْأَنْعَامِ اور جانوروں میں سے، مختلف الوانہ، مختلف ہونے والے اس کے رنگ. کسی جانور کا رنگ کیا ہے، کسی چوپائے کا کیا ہے، کسی انسان کا کیا ہے. دلیل فٹ کرے مولانا. انزل من السماء، بلندی سے پانی نازل کرنے والا اللہ، اس کے ذریعے ثمرات میوے نکالنے والا اللہ، میووں کے مختلف رنگ بنانے والا اللہ، اور سفید پہاڑ بنانے والا اللہ، ہومرون سرخ پہاڑ بنانے والا اللہ، ان میں بھی مختلف رنگ بھرنے والا اللہ، سود کالے سیاہ پہاڑ بنانے والا اللہ، انسانوں جانداروں جانوروں میں سے رنگ مختلف بنانے والا اللہ. تو الحمدللہ. فرمایا ان کذالک، بات اسی طرح ہے، کذالک کے نیچے لکھیں بات اسی طرح ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ زجر ہے، پکی بات ہے، ڈرتے ہیں اللہ کریم سے اس کے بندوں میں سے. العلماء، علم رکھنے والے، عظمت الہی کا. کیا معنی کیا العلماء؟ علم رکھنے والے، اللہ کی عظمت کا علم رکھنے والے وہ ڈرا کرتے ہیں. یخش اللہ، اس پر لفظ لکھیں، آیت کے اوپر لفظ، یعنی شرک نہ کرنا اور احکام کی پابندی کرنا، شرک نہ کرنا اور احکام کی پابندی کرنا. جو اللہ کی عظمت کا علم رکھنے والے ہیں وہ ڈرتے ہیں. کیا معنی ڈرنے کا؟ شرک بھی نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی پابندی بھی کرتے ہیں. اللہ کی عظمت کا علم رکھنے والے. آپ نے یہ علماء سمجھا جیسے ہم بیٹھے ہیں، بھئی اللہ سے ڈرتے ہیں علماء، تو پھر سوال ہوتا ہے بھئی بہت سارے علماء تو اللہ سے نہیں ڈرتے. پھر آیت کہتی ہے ڈرتے ہیں، مونا العلماء، علم رکھنے والے اللہ کی عظمت کا. ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ کریم زبردست ہے. یہ ترغیب ہے، ڈراوا اور غفور، اللہ بخشنے والا ہے، یہ ترغیب ہے. ہاں مونا غفور کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، پھر میں حاشیہ لکھواؤں. علماء خائفین، ڈرنے والے، علماء خائفین کو تسکین.
کہ خطائے اجتہادی معاف کر دی جائے گی. مولانا اب میں یخش اللہ خشیت کا مطلب آپ کو لکھوا دوں. لکھے جی الگ کر کے. خشیت وہ خوف جس سے عاصی اور معاصی میں دوری پیدا ہو. خشیت ہر خوف کو نہیں کہتے. خشیت کس خوف کو کہتے ہیں؟ جس سے عاصی اور معاصی، عاصی اور گناہوں کے درمیان اور گناہگار بندے کے درمیان دوری پیدا ہو. گناہوں سے بندہ دور ہو جائے، گناہگار گناہ چھوڑ دے، دور ہو جائے گناہوں سے، گناہ اس سے دور ہو، یہ گناہوں سے دور ہو. جو خوف انسان اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کرے اس خوف کو کہتے ہیں خشیت. ہر خوف کو نہیں کہتے خشیت. اور مولانا دوسری بات لکھیں جی. سوال: کتنے علماء ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا سوال لکھا جی؟ جواب: خشیت دو قسم. نمبر ایک، جو علم تک محدود ہے، جو علم تک محدود ہے، یعنی انسان کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، قادر ہے، جزا سزا دے سکتا ہے. نمبر دو، خشیت کی دوسری قسم آ گئی. نمبر دو، وہ خشیت جو انسان کا کیف اور حال بن جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھیں. یعنی ہر وقت خوف خدا دل میں موجود رہے، ہر وقت خوف خدا دل میں موجود رہے. اصل خوف خدا یہی ہے. لکھیں، اصل خوف خدا یہی ہے. اتنے تک حاشیہ پڑھ لیں. کیا سمجھ آئی ہے؟ اشکال کیا تھا؟ کتنے علماء ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جواب کیا لکھوایا؟ خشیت دو. نمبر ایک، جو علم تک خالی بندے کو پتہ ہو جی بھی اللہ قادر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ پاک جزا سزا دے سکتا ہے، عذاب ثواب دے سکتا وغیرہ. نمبر دو، وہ خشیت جو کیف اور حال بن جائے. اس کا کیا مطلب ہے کیف اور حال بن جائے؟ یعنی ہر وقت خوف خدا دل میں نہیں. اصل خوف خدا تو یہی ہے. اب لکھیں نوٹ: اگر اللہ کی عظمت فقط علم کی حد تک ہے، فقط علم کی حد تک، تو خشیت بھی اعتقاد تک محدود ہوگی. یعنی عمل نہیں کرے گا. جب عظمت حال کے درجہ تک ہو تو خشیت بھی حال کے درجہ تک ہوگی.
جملہ سمجھا ہے مولانا؟ اچھا ایک اور جملہ لکھیں اسی آیت کا، انما یخشی اللہ، یہ الگ زجر ہے، جلدی کریں جلدی، یہ الگ زجر ہے۔ ایسے دلائل کی موجودگی میں مشرکین کو راہ راست پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ سے ڈرنے کے بجائے معبودان باطلہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ جملہ پڑھیں، یہ الگ کیا مطلب؟ ایسے دلائل کی موجودگی میں مشرکین کو راہ راست پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن بجائے اللہ سے ڈرنے کے بجائے اپنے معبودان باطلہ سے ڈرتے ہیں، اور جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے وہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یہ تو معبودوں سے ڈر رہے ہیں، او بابا پکڑ لے گا، واہ بھائی واہ، آؤ مولانا۔ قرآن کے انداز پر قربان جاؤں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، دلیل نقلی پہلے مومنین سے، لکھیں دلیل نقلی پہلے مومنین سے، بس قرآن پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے بشارت اخروی۔ اچھا ایک اور ذوق عرض کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء۔ علماء ہوتے کون ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں اللہ کی کتاب کے۔ کیا معنی کیا؟ یتلون کا کیا معنی کیا مولانا؟ کھولیں، والشمس وضحاہا، کھولے 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 دیکھیں، دو دو ساتھی مل کر دیکھیں، تین تین ساتھی مل جائیں۔ والشمس وضحاہا، صفحہ 541۔ والشمس وضحاہا، اور قسم ہے میں اللہ کو سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر، قسم ہے میں اللہ کو چاند کی، اذا طلاہا، جب پیچھے چلے اس سورج کے۔ تلا یتلو کا ایک معنی پیچھے چلنا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں اللہ کی کتاب کے۔ ورنہ ایک تو حوالہ لکھنا ہے سورۃ والشمس کا آیت نمبر 2، اور دوسرا یتلون کے نیچے لکھنا ہے کما حقہ تلاوت، لکھے لکھے کما حقہ تلاوت، یعنی احکام کے پیچھے چلنا، احکام کی پیروی کرنا، پیچھے چلنا، جو بھی لکھے۔ ہونا ایک جملہ مجھ سے رہ گیا، وہ پہلے لکھ لیں پھر آگے چلیں گے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها کا ایک جملہ، یہ دلیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، جلدی کریں، یہ دلیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ قرآن کی بارش سے اچھے دل والوں کو فائدہ ہوگا، کہ قرآن کی بارش سے اچھے دل والوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ جملہ رہ گیا تھا، میں نے کہا ایسے رہ نہ جائے، آ جائیں مولانا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، یعنی پیچھے چلتے ہیں اللہ کی کتاب کے، اور قائم کرتے ہیں نماز، اور خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، سرن خفیہ بھی و علانیہ، اور ظاہر بھی، جیسا موقع دیکھتے ہیں، چھپانے میں بہتری ہے یا ظاہر کرنے میں۔ یرجون تجارتا لن تبور، امید رکھیں۔ یرجون کا معنی کیا کیا؟
آپ نے بتایا نہیں میں کیا حوالہ لکھواؤں. یرجون امید رکھیں, سامنے لکھے مولانا یرجون کے سامنے حاشیے پر. یرجون سورت سواد کے ساتھ سورت خبر کی ہے لیکن معنی انشاء کا ہے. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یرجون ہے تو مضارع لیکن معنی امر والا کریں گے. فرمایا یرجون امید رکھیں تجارتاً, ایسی تجارت کی, تجارت کے نیچے لکھیں یعنی ثواب, ایسی ثواب کی امید رکھیں لن تبور جو برباد نہیں ہوگا, جو تجارت اور کاروبار برباد نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. اوپر لکھ لیں یعنی دائم النفع, دائم النفع ہمیشہ ہمیشہ فائدے والا. سبحان, ایسے ثواب کی امید رکھیں جو ضائع نہیں ہوگا. لیوفیہم علت, تاکہ پورا پورا دے اللہ ان کو ان کے اجر اور زیادہ دے, تاکہ ان کو اپنے فضل سے اس اجر کے علاوہ انہ غفور شکور, یقیناً اللہ بخشنے والا ہے بڑے بڑے گناہوں کو, شکورن بڑا قدردان ہے, اس کے علاوہ بھی انعام دیتا ہے. مولانا میں نے آپ کو حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاشیہ لکھوایا تھا. انسان ظالم ہو تو اللہ غافر ہے, انسان ظلوم ہو تو اللہ غفور ہے, انسان ظلام ہو تو اللہ غفار ہے. آؤ والذی اوحینا الیک, سبحان اللہ, والذی اوحینا الیک, اور یہ اس پر لکھیں دلیل وحی, دلیل وحی, اور وہ کتاب وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف, من الکتاب یعنی کتاب, یہ من بیانیہ ہے, وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف یعنی کتاب, هو الحق وہ حق ہے, تصدیق کرنے والی لما بین یدی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. نیچے لکھے کتب سابقہ, ان کی یہ تصدیق کرنے والی ہے. یقیناً اللہ بعبادہ, ساتھ اپنے بندوں کے خبیر, البتہ خبر رکھنے والا ہے حالات کی, دیکھنے والا ہے بصیر ان کے مسالے کو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اخروی بشارت, اخروی بشارت. ثم پھر یہ بھی سن لو, ثم تاکیب ذکری کے لیے, وہ باتیں تو سن لی ہیں, یہ بھی سن لو. اورثنا الکتاب, سبحان اللہ, وارث بنائے ہم نے کتاب کا, سبحان اللہ. مولانا اخروی بشارت لفظ لکھے ہیں, آگے لکھ رہے ہیں برائے وارثین کتاب, برائے مونا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر کا پہلے ایک جملہ لکھ لیں حاشیے پر, پھر میں آگے چلوں گا. یہاں بڑا لمبا حاشیہ لکھوانا ہے, کیا کریں. ان اللہ کا پہلے لکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستحق اور لائق جان کر آپ پر سراپا حق کتاب نازل کی ہے. جو کتب سابقہ کے لیے معیار اور کسوٹی ہے. بس اب اگلی آیت, ثم پھر یہ بھی سن لو, تاکیب ذکری کے لیے, وارث بنائے ہم نے کتاب کو ان لوگوں کو, استفینا جن کو ہم نے چن لیا, من عبادنا اپنے بندوں میں سے. استفینا پر لکھنا ہے باعتبار ایمان, باعتبار ایمان, ایمان کے لحاظ سے چن لیا. آگے جملہ پورا کرے باعتبار ایمان, کیونکہ آگے اعمال کا ذکر ہے, کیونکہ آگے اعمال کا ذکر آگے آ رہا ہے. چننے سے مراد ایمان کے لحاظ سے چنا. یہ تینوں جماعتیں مومن ہیں,
فمنہم ظالم لنفسی، نمبر 1 پر کچھ ان میں سے ظلم کرنے والے اپنی جان کے لیے، ظالم پر لکھو گناہگار، فمنہم مقتصد، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو درمیانی چال چلنے والے ہیں، فمنہم سابق بالخیرات، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو پہل کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے نیکیوں کے ساتھ، باذن اللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، ذالک ھو الفضل الکبیر، یہی تو ہے فضل بہت بڑا۔ حاشیہ میں لکھواتا ہوں لیکن اگلے میں آیات کا ترجمہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ یک جنات جنات عدن، جنات عدن کے نیچے لفظ لکھنا ہے بیان اجر و فضل، بیان اجر و فضل، یہ کون سا اللہ اجر دے گا، کون سا فضل، یعنی ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، داخل ہوں گی وہ تینوں جماعتیں اس میں، یدخلون پر تینوں جماعتیں لکھیں، تینوں جماعتیں داخل ہوں گی اس میں، یحلون فیہا من اساور، جنات و عدن یہ مبتدا تھا، یدخلونہا خبر نمبر 1، یحلون خبر نمبر 2، پہنائے جائیں گے ان باغات میں من اساور من ذہب، کنگن سونے میں سے، واللؤلؤا، حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے تھے یلبسون لؤلؤا، عبارت تھی یلبسون لؤلؤا، فعل محذوف ہے، پہنیں گے موتی، ولباسهم فیہا حریر، اور لباس ان کا ان باغات میں ریشم کا ہوگا، وقالو، اور کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہے، اللہ ہی کے لیے وہ اللہ، اذهب عنا الحزن، جو لے گیا ہم سے الحزن ہر طرح کا غم، الحزن ہر طرح کا غم اللہ لے گیا، اس نے ختم کر دے، ان ربنا، یقینا ہمارا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے، الذی، وہ اللہ، احلنا دار المقامہ، جس نے اتارا ہم کو دار المقامہ، مولانا یہ المقامہ مصدر میمی ہے، رہنے کے گھر میں، ہمیشہ رہنے کے گھر میں، ہمیشہ رہنا، ہمیشہ مقامہ، ہمیشہ رہنا، دار الاقامہ مراد جنت، جس نے اتارا ہم کو دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کے گھر میں، اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچتی ہم کو ان باغات میں کوئی مشقت، فیہا ولا یمسنا فیہا لغوب، نہیں پہنچتی ہم کو اس باغات میں کوئی تھکاوٹ، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ تخفیف اخروی جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا، سمرہ ان کے لیے جہنم کیا ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پر، لا یقضی، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر، فیموتوا، بس وہ مر جائیں، موت کا فیصلہ ہو جائے تو مرو بس ختم، نہ، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ کم کیا جائے گا ان سے اس آگ کی عذاب میں سے، اسی طرح نجزی کل کفور، ہم بدلہ دے گی ہر بڑے کافر کو، کفور او فعول غرور، بڑے کافر کو، ہر بڑے کافر کو، وہم یسترخون فیہا، اور وہ فریاد کرتے ہوں گے جہنم میں، ربنا، درخواست کریں گے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال یہاں سے، ہم عمل کریں گے نیک، غیر الذی، سوائے اس کے، کنا نعمل جو ہم کیا کرتے تھے، مہربانی کر، آملم نعمرکم، 1000 سال بعد جواب ملے گا، آپ حوالہ بھول گئے تو میرا کیا قصور ہے، میں نے 6 قرآن کے مقام آپ کو لکھوائے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1000 سال فریاد کرتے رہیں گے، 1000 سال بعد جواب ملے گا، یہ مقام بھی انہی میں سے ہے، 1000 سال بعد جواب ملے گا، آمنم نعمرکم، کیا نہیں عمر دی تھی ہم نے تم کو، ما اتنی قدر، ما کا معنی لکھیں اتنی قدر، یا تذکر فیہ، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، یا تذکروں کا معنی نصیحت حاصل کر سکتا تھا، فی اس میں، من تذکرہ، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، پھر معنی کرتا ہوں، اولم نعمرکم، کیا نہیں عمر دی تھی ہم نے تم کو، ما اتنی قدر، یا تذکر فی، نصیحت حاصل کر سکتا تھا اس میں، من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا،
وجاءکم النذیر، صرف عمر نہیں دی، مقتضی نمبر 2 وجاءکم النذیر، آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا، فذوقوا چکھو تم، فما للظالمین من نصیر، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ مولانا نذیر کے چند حوالے لکھ لیں، جاءکم النذیر، عمر بھی دی تھی، نذیر بھی آیا تھا، حاشیے پر لکھیں نمبر 1 بے معنی انذار، بے معنی انذار، آیا تھا تمہارے پاس ڈراوا، اب کیا معنی ہوگا؟ ڈراوا آیا تھا۔ نمبر 2 هو الرسول، دوسرا نذیر سے مراد هو الرسول، رسول آیا تھا ڈرانے والا۔ نمبر 3 هو الشیب، بڑھاپا آیا تھا۔ تیسرا قول نذیر کا معنی بڑھاپا هو الشیب۔ نمبر 4 موت الاقران، موت الاقران، قرن سے اقران، والاقارب، ہم زمانہ لوگوں کی موت، قریبی لوگوں کی موت، رشتہ داروں کی موت، یہ بھی ڈراوا تھا، ڈر جاؤ تم نے بھی جانا ہے۔ نمبر 5 ہے یا کمال العقل، ہے یا کمال العقل، عقل کا کامل ہو جانا، یہ بھی ڈراوا ہے، بندہ سوچ سوچ سمجھ۔ نمبر 6 ولادت الحفید، ولادت الحفید، پوتے کا پیدا ہونا، یہ بھی ڈراوا ہے، اب دادے کی جگہ ابے نے لینی ہے، ابے کی جگہ پوتے نے لینی ہے، پوتے کا پیدا ہونا دادے کے لیے ڈراوا ہے۔ تمہارے پاس ڈراوے بھی آئے تھے، یہ ساری باتیں آپ کو لکھوا دیں۔ اب مولانا پیچھے آؤ، حاشیہ بڑا لمبا ہے، یوں کرتے ہیں میں آگے یہ رکوع پڑھ لوں نا، پھر ان الذین یتلون کا لمبا حاشیہ بات وہ لکھیں گے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والدلیل عقلی نمبر 10، دلیل عقلی نمبر 10، یقیناً اللہ جاننے والا غیب آسمانوں کا اور زمین کا، انہ علیم ترقی، یقیناً اللہ جاننے والا سینے تک کے حالات، آسمان و زمین کا علم رکھنے والا غیب کا اللہ، سینوں کے حال جاننے والا اللہ۔ تو الحمدللہ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، ترغیب الی الایمان، ترغیب الی الایمان، تخویف اخروی بھی ساتھ ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں، فمن کفر فعلیہ کفرہ، اور جو بندہ کفر کرے گا اسی کے اوپر وبال ہوگا اس کے کفر کا، علیہ پر وبال لکھیں، اللہ ضرر کے لیے ہوتا ہے نا، اسی پر وبال ہوگا اس کے کفر کا۔ ولا یزید الکافر کفر من درم الا مقتا، اب اس کے نیچے لکھیں تفصیل وبال، اس کے نیچے کون سا وبال، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو، کفر ان کا کفر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، اس پر لکھیں دنیا میں، عند ربہم پر دنیا میں، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر رب کے ہاں دنیا میں، الا مقتا، مگر ادروئے ناراضگی کے، جیسے جیسے کافروں کا کفر دنیا میں بڑھتا جاتا ہے اللہ کی ناراضگی اور غصہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ او مولانا سورۃ حامیم المومن، کافروں کا کفر بڑھتا جاتا ہے، اللہ کا غصہ بڑھتا جاتا ہے، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ سورۃ حامیم المومن، صفحہ کھولیں 422، 422، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، آیت نمبر 10، یقیناً جن لوگوں نے مسئلہ توحید نہیں مانا آواز دیے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا لمقت اللہ، البتہ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، اکبر و بہت بڑی تھی، من مقتکم انفسکم، اللہ کی ناراضگی اور غصہ بہت بڑا ہے تمہارے غصے سے، کون سا غصہ؟ انفسکم، تمہاری جانوں پر، تمہیں اپنی جانوں پر آج غصہ آ رہا ہے،
آج تم اپنے اوپر ناراض ہو رہے ہو, ہاتھوں کو کاٹ رہے ہو, آج تمہیں اپنی جانوں پر جو غصہ آ رہا ہے, اللہ کا غصہ بہت بڑا تھا. کب اذ تدعون الی الایمان, جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف, فتکفرون, تم کفر کر دیا کرتے تھے. آیت کو دیکھیے گا مہربانی, تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی, تم کفر کرتے تھے. تمہیں آج اپنے اوپر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا دنیا میں ایمان کا انکار دے کر اللہ کو غصہ آیا کرتا تھا. وہی مضمون ہے یہاں پر, نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر رب کے ہاں دنیا میں مگر ہوئے غصے کے. کافروں کا کفر بڑھتا جاتا ہے, اللہ کا غصہ ان پہ بڑھتا جاتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم, نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر, ہونا اس کے نیچے لکھیں سمرا اخروی, نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر الا خسارا, مگر ہوئے نقصان کے لکھیں آخرت میں. کافروں کا کفر آخرت میں ان کا نقصان بڑھائے گا. قل فرما دیجئے میرے محبوب, مونا 3 حقیقتیں لکھ لو سامنے حاشیے پر. من کفر, نمبر 1 حقیقت, کفر کا وبال اسی کافر پر پڑتا ہے نہ کسی دوسرے پر. نمبر 2 حقیقت, اہل کفر ڈھیل پا کر اپنے کفر پر نازاں نہ ہوں. بلکہ اللہ کے ہاں ان کے ہر کفر سے ان کی مغضوبیت, مغضوب غیر المغضوب علیہم, ان کی مغضوبیت اور بڑھتی جاتی ہے. نمبر 3 حقیقت, کفر سے اہل کفر کا آخرت میں خسارہ بڑھتا ہی رہتا ہے. اور وہ خسارہ جنت سے محرومی اور دوزخ میں دخول. آ جاؤ مولانا. قل ارائیتم شرکاءکم, ثمرہ بعد از دلائل, عنوان کیا ہے؟ ثمرہ بعد از دلائل. فرما دیجیے ارائیتم اخبرونی, مجھے بتاؤ تو صحیح اپنے شریکوں کے متعلق جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا. ارونی, یہ تاکید ارائیتم کی, تاکید ارائیتم, مجھے بتاؤ دکھاؤ تو صحیح ماذا خلقوا من الارض, کیا کچھ پیدا کی انہوں نے زمین میں سے, مجھے دکھاؤ عقلی دلیل کا مطالبہ. ام لہم شرک فی السماوات, یا ان کے لیے شرکت آسمانوں میں. اما آتیناہم, مولانا عجیب بات ہے, واہ میرا اللہ, قرآن ہے. آیت کو دیکھیں, میں جملہ عرض کروں, کیا کچھ پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے, یا ان کے لیے شرکت ہے, حصہ ہے آسمانوں میں. یہ نہیں کہا کہ ان کا زمین میں حصہ ہے. آیت کو تو دیکھیں, میری طرف نہ دیکھیں. زمین والا اگر ذکر چلا تو کیا مطالبہ کیا, زمین میں سے پیدا کیا کیا ہے. اور آسمان کا ذکر چلا تو پوچھا ان کا آسمان میں حصہ ہے تمہارے شریکوں کا. زمین کے بارے میں نہیں کہا, کیونکہ ان کا عقیدہ تھا زمین کے اختیارات میں ان کا حصہ ہے. مشرکوں کا کیا عقیدہ تھا؟ زمین کے اختیارات میں ان کا حصہ. لم یذکر الارض, اس لیے زمین کا ذکر نہیں کیا.
اما تیناہم کتابا مطالبہ دلیل نقلی یا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب فہم علی بینۃ منہ کتاب ہے ان کے پاس جس میں لکھا ہو شرک ٹھیک ہے فہم علی بینۃ منہ پس وہ اوپر واضح دلیل کے اس کتاب کی طرف سے کتاب میں لکھا ہوا ہو شرک درست ہے بل نہیں بل اسرابیہ نہیں وعدہ کرتے ظالم بعض ان کے بعض سے الا غرورا مگر دھوکے کا شرک کی اصل وجہ غرور دھوکھا ان کو دھوکھا لگ گیا ہے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ ان اللہ یمسک السماوات والارض مونا جملہ لکھیں بل ان یعد الظالمون اسراب از ما قبل شرک کی اصل وجہ یہ ہے مشرکوں کے بعد عقلی دلیل بھی نہیں ہے نقلی بھی نہیں ہے کتاب بھی نہیں ہے نقلی دلیل شرک کی اصل وجہ یہ ہے ان کے اسلاف نے ان کو جھوٹی آرزویں دلا کر گمراہ کر دیا ہے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ یہ انہوں نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے آرزویں دلا کر یہ سب یہ چھڑا لیں گے بابے کا ہاتھ ہے میری پشت پر ٹھوکر لگائے گا میں جنت چلا جاؤں گا خالہ جی کا گھر ہے جنت ان اللہ یمسک السماوات والارض یہ 11ویں عقلی دلیل آ گئی 11ویں ہے وہ 10ویں تھی نا اب 11ویں ہے فرمایا یقیناً اللہ کریم نے کنٹرول کیا وہ آسمانوں کو اور زمین کو ان تزولا کہ ہٹ جائیں اپنے مقام سے ٹل جائیں اپنے مقام سے نہیں ٹلتے والا انزالتا اور اگر ٹل جائیں ہٹ جائیں دونوں انم سکہما نہیں روک سکتا ان دونوں کو من احد کوئی ایک من بعد اللہ کے سوا بات کا معنی سوا لکھیں کل حوالہ دیکھا تھا مولانا لا تحلو لکن نساء من بعدو او انہو کانا حلیما غفورا یقینا اللہ کریم جلدی پکڑنے والا نہیں حوصلے والا شرک کا تو تقاضا تھا ان کو ہلاک کر دیا جاتا لیکن حوصلے والا جو ہے جلدی نہیں پکڑتا غفوراً توبہ کرنے تو بخشنے والا بھی ہے آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے والا اللہ تو الحمدللہ واقسموا باللہ جہد ایمانہم زجر ما تخویف دنیاوی اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کریم کی سخت قسمیں اپنی لکھیں قبلت بے ست اوپر لکھیں جی قبلت بے ست مونا غور کریں آیت کی طرف کان لگائیں آنکھ لگائیں میری طرف کان لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے قریش کو پتہ چلا یہود و نصارہ کے اندر تو پیغمبر آئے تھے بنی اسرائیل میں اور ان بنی اسرائیل نے ان کو جھلا دیا تو انہوں نے کہا بڑے بے ایمان ہیں قریش مکہ نے کہا یہ بڑے بے ایمان ہیں اللہ کے پیغمبر ان میں آئے انہوں نے جھلا دیا اللہ کی کتاب کو جھلا دیا پیغمبروں کو نہیں مانا ان کو شہید کیا اگر ہمارے پاس پیغمبر آ گیا نا ہم میں اللہ کا رسول آ گیا ہم میں اللہ کا پیغمبر آ گیا ہم ان تمام جھٹلانے والے لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے ہم پیغمبر کی اطاعت کریں گے اللہ کی قسم ہم اٹھاتے ہیں یہ بے ایمان ہیں یہودی نصارہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ہمارے اندر پیغمبر آیا ہم سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے ہم تو پیغمبر کی اطاعت کریں گے جب اللہ کا پیغمبر آیا بے ایمان مخالف بن گئے خود قریش مکہ کوئی بات سمجھ آئیے دوستوں کو یہ دیکھیں اسی کا ذکر ہے اقسموا باللہ جہد ایمانہم قسمیں اٹھائیں انہوں نے اللہ کی سخت قسمیں اپنی قبلت بے ست کیا قسمیں اٹھائیں لئن جاہم نذیر اگر آ گیا ان کے بعد کوئی ڈرانے والا نذیر پر لکھیں کوئی ہمدردی کی وجہ سے تو لیکونن اہدا ضرور بھی ضرور ہوں گے وہ مشرکین مکہ بہت ہدایت یافتہ من احد الامم ہر ایک امت سے ہر ایک امت سے حضرت فرماتے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ احد الامم اوپر لکھنے اضافت استغراقی علماء کرام اضافت
استغراقی کیا مانا؟ ہر ایک امت سے ہم زیادہ ہدایت والے ہوں گے اگر کوئی پیغمبر آیا نا ہمارے پاس۔ اور دوسرا قول بھی لکھیں الف لام اہدی، الامم کا الف لام اہدی یعنی جھٹلانے والی امتیں۔ اب دوسرا معنی کرتا ہوں، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا ضرور ہوں گے زیادہ ہدایت یافتہ تمام جھٹلانے والی ہر ایک امت سے۔ انہوں نے تو جھٹلایا، ہم ہر ایک جھٹلانے والی امت سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب کہ آیا ان کے بعد ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے، مَا زَادَهُمْ، مونا زیادہ کا میں فائل نکال رہا ہوں، علماء غور کرے، ما زادم نہیں زیادہ کیا نذیر کے آنے نے، جاہم نذیر تھا نا پیچھے، زیادہ نہیں زیادہ کیا نذیر کے آنے نے، ہم من کو الا نفورا، مگر ادرو نفرت کے نذیر آتا گیا ان کی نفرت بڑھتی گئی۔ پہلے کہتے تھے ہم مانیں گے، استکبارا فی الارض، اس پر لکھیں سبب نفرت، واسطے بڑا سمجھنے کے اپنے آپ کو زمین میں، یہ مفعول لہو ہے، اپنے آپ کو ہیں ہم قریش مکہ، ہم اس یتیم کو پیغمبر مان لیں، اس کے پیچھے چل پڑیں، یہ غریب آدمی ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ دولت، اپنے آپ کو واسطے بڑا سمجھنے کے اپنے آپ کو زمین میں۔ مکر السیئ، یہ ترقی ہے مولانا، بلکہ واؤ کمانا لکھیں، بلکہ ترقی، بلکہ مکر السیئ، واسطے تدبیر کرنے بری کے، صرف نفرت پر اکتفا نہیں کیا، بری تدبیریں بھی شروع کر دیں۔ یہ دوسرا عناد ہے، ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، اور نہیں پڑتا نہیں اترتا وبال تدبیر بری کا الا بأہلہ، مگر اس کی اہل کے ساتھ، جو بری تدبیر کرنے والا ہو بری تدبیر کا وبال اسی پر اترا کرتا ہے۔ پھر مانا کرتا ہوں، پھر واقعہ سنے چھوٹا سا، ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، نہیں اترتا وبال بری تدبیر کا، مکر کے نیچے وبال لکھیں، بری تدبیر کا وبال نہیں اترتا الا بأہلہ، مگر بری تدبیر کرنے والے پر۔ قرطبی کے لفظ لکھیں مولانا، عربی کے لفظ ہیں، علماء لکھیں، لا ينزل عاقبۃ الشرک، لا ينزل عاقبۃ الشرک الا بمن اشرکا، شرک کا انجام نہیں اترتا مگر اسی پر جس نے شرک کیا ہو۔ مولانا علامہ قرطبی نے ایک اور بڑی عجیب بات لکھی ہے، آپ سر اٹھائیں تو میں سناؤں۔ کعب احبار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھے، یہود کے بڑے عالم تھے، مسلمان نہ ہو سکے، مسلمان یہ صحابہ کے دور میں ہوئے تو تابعی بنے، صحابی نہ بن سکے، بڑے عالم تھے تورات کے۔ میری طرف دیکھیے گا، میں عوام کو بھی سنایا کرتا ہوں بیانات میں یہ واقعہ۔ حضرت کعب احبار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت میں نے تورات میں پڑھا ہے، تورات میں اللہ نے فرمایا من حفر بیرا لغیرہ فقد واقع فی، جو بندہ دوسرے کے لیے گڑھا کھودے خود اس میں گرتا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا یہ بات تو قرآن میں ہے۔ ان کا قرآن میں ہے؟ ہاں، وہ تو فرمایا یہی بات قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ ابن عباس نے آیت پڑھی، ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، جو کسی کے لیے بری تدبیر سوچتا ہے وبال اسی پہ پڑتا ہے۔ کا واقعی مضمون دونوں کا ایک ہے۔ فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کی، هَلْ يَنْظُرُونَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کے لیے تبدیلاً کوئی رد و بدل نہیں پائے گا۔ تبدیلاً کے دو جملے، نمبر ایک عذاب نہ ہو، نمبر ایک، نمبر دو بجائے عذاب کے انعام دے دے۔ نہ، اللہ کی عادت میں تبدیلی نہیں پائے گا کہ عذاب نہ ہو یا عذاب کے بجائے انعام دے دے۔
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کی عادت کے لیے ٹلنا، تحویلاً ٹلنا۔ مونا تحویلاً کا جملہ لکھیں، ان کے بجائے دوسروں پر آ جائے، ان کے بجائے مونا بڑا میں قیمتی حاشیہ لکھوایا کرتا ہوں، اس مقام پر آپ کو لکھوا دیتا ہوں اور سناؤں، اللہ توفیق دے تو سنانا ہے، میں بھی سنایا کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں دکھایا اس حاشیے کا مصداق، اللہ لکھیں یہ جو استکبار فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ، نمبر 1 بڑی احتیاط سے خوبصورت کر کے لکھنا ہے، الگ کر کے، بندہ بے بس ہو، انتقام لینے پر قادر نہ ہو، نمبر 2 یا انتقام لینے پر قادر ہو اور صبر کرے، اتنے تک مجھے سنا دیں۔ بندہ بے بس ہو، انتقام لینے پر قادر، یا انتقام لینے پر قادر ہو اور صبر۔ تو ایسے بندے پر ظلم کرنے سے دنیا میں ظالم پر وبال آتا ہے۔ اب حاشیہ دوبارہ دیکھیں کیا لکھا ہے، بندہ بے بس ہو، انتقام لینے پر قادر نہ ہو، یا انتقام لینے پر قادر ہو لیکن صبر۔ ایسے بندے کے ساتھ کوئی ظلم کرے نا، دنیا میں ظالم پر عذاب آیا کرتا ہے، وبال آیا کرتا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ اولم یسیرو، تخویف دنیاوی، ما قبل کی تنویر اور تفصیل۔ ہاں اگر مونا جملہ لکھیں اولم یسیرو کا، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، اگر سنت اللہ کا مشاہدہ کرنا چاہیں، ربط اگر سنت اللہ کا مشاہدہ کرنا چاہیں، کیا نہیں چلے پھر یہ زمین میں، فینظروا، پس غرض سیر دیکھتے کیسے ہوا انجام الذین، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفر اور شرک کی وجہ سے آخری انجام کیا ہوا، جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوۃ، اور تھے وہ بڑے مضبوط ان سے طاقت میں، ان کو نہیں چھوڑا، تم کیسے بچو گے؟ وما کان اللہ لیعجزہ، کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن نہیں اللہ کریم کے عاجز کر سکے اس کو کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، یقیناً اللہ کامل علم والا ہے، پوری قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اس پر لکھیں بیان حلم خداوندی، حوصلہ حلم، بیان حلم خداوندی، ہر گناہ پر فوراً گرفت نہیں کرتا، فوراً اللہ نہیں پکڑتا، ہر گناہ پر بھی نہیں پکڑتا اور ہر گناہگار کو بھی فوراً نہیں پکڑتا۔ اگر پکڑ لے اللہ کریم، لو یؤاخذ کے نیچے لکھیں فوراً، اگر اللہ پکڑ لے فوراً لوگوں کو بما قسموا، ان کفر اور شرکیہ اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں، کفریہ شرکیہ اعمال کی وجہ سے پکڑ لے، تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، نہیں چھوڑے گا اللہ زمین کی پشت پر کوئی جاندار، کوئی جانور نہیں چھوڑے گا، کوئی زیرو نہیں چھوڑے گا، بھلا اللہ لوگوں کو پکڑنا چاہے نا کفر و شرک کی وجہ سے، زمین پر اللہ کوئی جانور نہیں چھوڑے گا، کوئی جاندار چیز نہیں چھوڑے گا، باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن ڈھیل دیتے اللہ ان کو ایک وقت مقرر تک، اجل مسمى کے نیچے قیامت، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آ گئی ان کی مدت، اوپر لکھے مولانا جزا مقدر تو ضرور جزا دے گا، جس وقت ان کی مدت آ گئی، وقت آ گیا، ضرور جزا دے گا، یہ محذوف ہے، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ إِلَّا، یقین اللہ ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ مونا لکھیں
لو یؤاخذ الناس کا حاشیہ، آپ نے ترجمہ سمجھ لیا، جو اعمال شرکیہ کی وجہ سے اللہ پکڑنا چاہے تو زمین پر کوئی جانور، بھئی جانوروں کا کیا قصور ہے؟ شرک کفر لوگوں نے کیا، اللہ کوئی جاندار نہیں چھوڑے گا۔ لکھے نمبر 1 ما ترک علی ظہرہا من دابہ، نمبر 1 یہ کنایا ہے کہ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ کنایا ہے اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ نمبر 2 جانور پیدا کیے گئے انسان کے لیے، انسان نہ رہے تو جانور باقی رکھنے کی کیا ضرورت؟ نمبر 3 اشارہ ہے عذاب دنیاوی کے کا، اللہ اگر لوگوں کو پکڑے اللہ کوئی جاندار چیز نہیں چھوڑے گا، اشارہ ہے کہ دنیاوی عذاب عام ہوگا، ہاں یوں نہیں ہے کہ کوئی بچ سکے۔ اب مولانا آئیں آپ کو حاشیہ لکھواؤں۔ ثم اورثنا الذین استفینا کا لکھے جی، جب اللہ نے خود چنا پھر ظالم کیسے؟ یہ اشکال ہے، جواب لکھیں۔ جواب ظلم بمانا کمی، ظلم بمانا کوئی دلیل ذہن میں ہے ساتھیوں کے؟ کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ میوہ پورا دیتا تھا، کمی نہیں کرتا۔ ظلم بمانا کمی، لکھیں ظلم بمانا کمی۔ جن کو فہم قرآن کے لیے چنا، جلدی کریں جلدی، جن کو فہم قرآن کے لیے چنا وہ 3 قسم۔ فہم قرآن سے مراد قرآن کی سمجھ۔ نمبر 1 کمی کرنے والا، نمبر 1 کمی کرنے والا، خود عمل کیا آگے بیان نہ کیا، خود عمل کیا آگے بیان، یہ ہے ظالم کمی کرنے والا۔ نمبر 2 دوسرے نے گھر اور مجلس میں بیان کیا، یہ شیخ پیر رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، دوسرے نے گھر اور مجلس میں بیان کیا۔ نمبر 3 ملک میں پھیل گیا، جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ نمبر 3 ملک میں پھیل گیا، جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں، ظالم، مقتصد، سابق۔ نوٹ، ظالم کا ذکر پہلے کیا۔ جواب ظالمین کی دنیا میں کثرت ہے۔ نمبر 2 بوجہ ظلم اہل استفاء سے استفینا، اہل استفاء سے خارج نہیں ہوا۔ یہ حاشیہ ہو گیا، لکیر لگائیں گی۔ اب میں اسی آیت کا اور حاشیہ آپ کو لکھواتا ہوں۔ اب 3 جماعتیں تھیں، ظالم لنفسہ ہی 1، مقتصد درمیانی چال چلنے والا 2، نیکیوں میں سبقت کرنے والا 3۔ لکھے جی، نمبر 1 ظالم نیکی سے گناہ زیادہ ہوں۔ نمبر 2 مقتصد نیکی اور گناہ برابر۔
نمبر 3 سابقن، وہ آگے پوری آیت ہے سابقن میں، سابقن نیکیاں زیادہ ہوں۔ اب ایک اور جملہ اسی آیت کا، نمبر 1 ظالم حرام کا مرتکب، نمبر 2 مقتصد مکروہات کا مرتکب، نمبر 3 سابق مومن کامل۔ یہ کتنے قول ہو گئے؟ 3 قول ہو گئے، چوتھا قول لکھیں، نمبر 4 چوتھا قول، ظالم بعد از سزا جنت میں داخلہ، نمبر 2 مقتصد حساب یسیر والا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وہاں انشاءاللہ حل کریں گے آیت کو، اور سابق بغیر حساب داخلہ جنت۔ کتنے قول ہو گئے مولانا منیب جی؟ 5واں قول لکھیں، نمبر 5 5واں قول، ظالم قاری قرآن غیر عامل، قرآن پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، نمبر 2 مقتصد قاری قرآن عامل، سابقن قاری قرآن عالم و عامل، عالم و عامل، نراکاری نہیں ہے، جلسو جلست القاری، خالی کاری نہیں ہے۔ مولانا آپ کتنے قول مولانا منیب ہو گئے؟ 6واں قول لکھیں، نمبر 6 ظالم جنہوں نے کتاب اللہ پر عمل کرنے اور اس کی خدمت کرنے میں بہت زیادہ کوتاہی کی، مقتصد عمل بالکتاب اور مخالفت کا پلڑا برابر، سابقن جن کا عمل بالکتاب اور اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری، نوٹ، تینوں جماعتیں جنت جائیں گی، ایک حدیث پاک لکھ لیں، آسان الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں، سابقنا سابقنا سابقن ومقتصدن ناجن، نجات پانے والا، ومقتصدن ناجن، وظالمنا مغفور لہ۔ یہ قرطبی کا حوالہ ہے، علامہ قرطبی کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا، آپ نے فرمایا سابقنا سابقن،
پہل کرنے والا ہمارا تو پہل کرنے والا جو ہوا، اور جو مقتصد ہے درمیانہ وہ نجات پانے والا ہے، اور جو ظالمونہ ہے مغفور اللہ اس کی بھی بخشش ہوگی۔ چلو مولانا ماشاءاللہ